नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वो तौफीक दे दे जिसकी वजह से हम वो सारे काम करें जिससे अल्लाह ताला राजी हो और जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करता हो। अभी हमने अपनी मस्जिद के बच्चों के साथ शुरू किया है कि उन सारे लोगों के नाम लिखो जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। जैसे कुरान के बीच में आती हैं चीजें और हदीस से हमको पता चलता है कि अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को पसंद करता है, सच्चों को पसंद करता है, एहसान करने वालों को पसंद करता है। तो कभी हमें भी ये एक्सरसाइज करनी चाहिए कि हम देखें कि वो सारी चीजें जो कुरान के बीच में किन चीजों से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, क्योंकि फिर हम भी उन्हीं से मोहब्बत करें। और जब हम मोहब्बत करेंगे तो फिर हम उन चीजों को अपनाने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि मोहब्बत आपको मजबूर करती है कि आप वो काम करने लग जाएं जो आपका महबूब चाहता है। हम्म? मोहब्बत बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है। लेकिन जब तक मोहब्बत नहीं होती ना, उस वक्त तक काम कच्चा कच्चा होता है। और जैसे वो अल्लाह ताला ने कहा है ना कि अला हरफिन, कि हर्फ के ऊपर बैठे होते हैं, किनारे पे बैठा होता है इंसान, एज पे जिसको हम कहते हैं ना, कि जरा सा कोई झटका लगा तो दूसरे किनारे पे लैंड करता है। अल्लाह ताला की हदूद के अंदर नहीं रहता। जरा सी कोई किसी की बात सुनता है और दिल टूट जाता है उसका, और वो छोड़ बैठता है वो नेकी या वो फर्मा बरदारी जो अल्लाह ताला की कर रहा होता है। लेकिन जब जानता है अल्लाह ताला को और मोहब्बत करता है सच्ची, और मोहब्बत इल्म के बगैर नहीं हो सकती, ये भी जानने की बहुत जरूरत है। मोहब्बत इल्म के बगैर नहीं हो सकती। अगर आप किसी को नहीं जानते, आप मोहब्बत नहीं कर सकते। आप दावा कर सकते हैं लेकिन आप कर नहीं सकते ओरिजिनली। तो मोहब्बत जो होती है फिर जब हो जाती है तो फिर इंसान की फाउंडेशन मजबूत हो जाती है। जैसे है ना, कलिमतुन तय्यबतुन का शजरतिन तय्यबा, वो शजरतिन तय्यबा की तरह उसकी जड़ें बड़ी मजबूत हो जाती हैं। फिर कोई बड़े से बड़ा तूफान उसको हिला नहीं सकता उस जगह से। तो ये जो 10 दिन आ रहे हैं दुल्हिज्जा के, अभी जो उस्ताजा ने लेक्चर दिया था इतना मजे का था, इतना प्रैक्टिकल था। और उसमें वो यही बता रही थी कि क्या क्या काम जो है ना वो प्लान करने होते हैं, और उसमें नियत आपकी क्या होनी चाहिए। कि नियत में इतनी जल्दी बिगाड़ आता है और इतना इंसान खराब करता है अपने कामों को, यानी काम इतने अच्छे करता है लेकिन नियत के बिगाड़ की वजह से वो उसको कुछ फायदा नहीं देते। तो इल्म भी हासिल करना चाहिए और इस नियत से करना चाहिए कि अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत हो जाए हमको। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक। मैं उस काम से मैं मोहब्बत करने लग जाऊं जो आपकी मोहब्बत तक ले जाने वाला हो। मैं उन लोगों से भी मोहब्बत करने लग जाऊं जो आपकी मोहब्बत तक ले जाते हैं। और जो हलकात होते हैं ना वो जन्नत के बाग होते हैं, कि आप उनमें चरने चुगने के लिए जाते हैं। आप उनमें, यानी वो आपको आपकी इंजॉयमेंट है। बाग में किस लिए जाता है इंसान? इंजॉय करने जाता है ना। उसको प्यार होता है फूलों पत्तों से, नेचर से प्यार होता है। तो जन्नत के बाग होते हैं, ऐसी महफिलें जहां पर आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने को मिलती है। और फिर आपको उन चीजों से मोहब्बत हो जाती है, उन कामों से मोहब्बत हो जाती है, उन लोगों से मोहब्बत हो जाती है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत तक पहुंचने का जरिया बनते हैं। ठीक है ना। तो ये बातें हमने याद रखनी, क्यों? क्योंकि आगे अशराए जुल्हिज्जा आ रहा है। और इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह वो हदीस याद रखिएगा कि जब सहाबा ने पूछा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्या नेकी का काम हम कर सकते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफरेंट काम बताए थे कि सदका करो। तो उन्होंने कहा अगर पैसा ही ना हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमर बिल मारूफ करो। अगर वो भी ना कर सके तो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करो। वो भी ना कर सके तो वो जो हुनर आता हो वो सिखा दो। अगर वो भी ना कर सकते हो तो
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کے اندر کوئی خیر ہی نہیں چھوڑی، یعنی کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس. تو چلو لاسٹ بات کیا کہی تھی؟ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھو. اف یو کین ڈو اینی تھنگ، لائک کوئی کسی بندے کی انتی ہو گئی ہے نا، تو کم از کم وہ دوسروں کو اپنی شر سے بچا لے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہوگی. تو اس عشرہ ذوالحجہ میں نیت ہم نے کیا کرنی ہے؟ ہر چیز میں بار بار ریمائنڈ کریں اپنے آپ کو، اللہ کے لیے کر رہی ہوں. کیونکہ اگر آپ کوئی نیکی کریں گے نا اور آپ تھکیں گے اور آپ نے نیت کو ریوائز نہیں کیا ہوگا، ریوائیو نہیں کیا ہوگا، تو پھر کیا کریں گے؟ لوگوں پر احسان جتا دیں گے اور گئی ڈوب گئی نیکی. تو کھانا پکانا، صفائی کرنا، کسی کو سرو کرنا، نمازیں پڑھنا، تہجد پڑھنا، نوافل کی کثرت کرنا، تکبیرات کہنا، اور کیا تھا، روزہ رکھنا، یہ سب چیزیں ڈیفینیٹلی دکھاتی ہیں انسان کو، کیونکہ محنت مزدوری کا کام ہوتا ہے. بس ان 10 دنوں میں مزدوری کرنی ہے اور پھر سارا سال بیٹھ کے کھانا ہے اس مزدور کی طرح. جو بزنس کا ٹائم ایک ہوتا ہے نا، جیسے لوگ کچھ ہوتے ہیں جو گرمیوں میں بزنس کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ ساری سردیاں بیٹھ کے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سردیوں کا بزنس کرتے ہیں اور اتنا اچھا منافع کما لیتے ہیں کہ بیٹھ کے ساری گرمیاں کھاتے ہیں. تو ہمارے یہ 10 دن جو ہیں یہ ایسے ہیں کہ ہم نے اگر ان میں کمائی کر لی تو پھر آگے کی ساری جو سال ہوگا نا وہ عیش کریں گے. ان 10 دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت 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 راضی ہوتے ہیں، بہت 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 خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت میں بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بزنس کو، ساری دنیا کی چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے سادے کپڑے پہن کے اللہ کی راہ میں نکلے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں. یہ یعنی گرد آلود کپڑے ان کے ہوئے میں، گرد آلود بال ہوئے میں، گھروں سے نکلے میں، کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو وہ کچھ عطا کرتا ہے. اور اس دفعہ استاذہ نے بہت پیاری حدیث سنائی، انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حاجیوں کو کہتا ہے کہ تمہارے نیکوکاروں کی وجہ سے میں تمہارے بدکاروں کو بھی بخشتا ہوں، اور تم لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی بخشتا ہوں جن کی تم سفارش کر رہے ہو. تو استاذہ کہہ رہے تھے کہ ہمیشہ جب کوئی حج پہ جا رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو دعاؤں کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دعا کرنا میری جاب لگ جائے، دعا کرنا میرے گھر کے حالات صحیح ہو جائیں، دعا کرنا میرا بچہ یہ کر لے وہ کر لے. اور یہ نہیں کہتے کہ دعا کرنا کہ میں بخشی جاؤں، اللہ مجھے بخش دے. کیونکہ بخشش کے ساتھ ہی جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی forgiveness آتی ہے نا، the doors of Rahma open. Because sometimes the sins are hurdles in between our duas and Allah subhanahu wa ta'ala's mercy. گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ ہرڈلز ہوتے ہیں. تو جیسے ہی وہ گناہ کی دیوار گرتی ہے ہماری بخشش مانگنے کی وجہ سے، ہماری توبہ کرنے کی وجہ سے، تو ایک دم رحمت کے دروازے خود سے کھل جاتے ہیں. تو اگر تو کوئی گیا ہوا ہے حج کے لیے آپ کا جاننے والا تو کہہ دیں اس کو، اور اگر نہیں تو پھر دعا مانگنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت استغفار کریں اور ان 10 دنوں میں یہ سارے کام کریں. استغفار، نیت کا اخلاص، کہ بار بار کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف آپ کے لیے، صرف آپ کے لیے میں یہ غصے کو قابو کر رہی ہوں، صرف آپ کے لیے میں برداشت کر رہی ہوں، صرف آپ کے لیے میں صفائیاں کر رہی ہوں، صرف آپ کے لیے میں ان لوگوں کو سرو کر رہی ہوں، جو کچھ بھی. اور مسکرائیں کہ اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو گیا تو یہ بندے تو میٹر ہی نہیں کرتے. ٹھیک. نوافل، تکبیرات، اپنی شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا، اور کیا تھا؟ روزے انشاءاللہ. چلیں جی آج کی ہم حدیث کی طرف آتے ہیں. ہم قناعت کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اور پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے آدم کے بچے، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. اگر میری عبادت کے لیے یعنی آپ اپنی زندگی میں سے وہ وقت
نکالتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، جیسے نماز کا وقت ہو گیا اور آپ نے کہا ہے کہ nothing else, right now it is time for me to do what I have to do. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے تھے اور مسکرا رہے ہوتے تھے اور بالکل ریلیکس موڈ میں ہوتے تھے، اور پھر اذان کی آواز آتی تھی تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ بدل جاتے تھے، ان کا چہرہ بدل جاتا تھا، یعنی وہ الرٹ ہو جاتے، کسی اور موڈ میں چلے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری. اب آپ کو میں نے ٹائم دے دیا گھر والوں کو، اب یہ میرے رب کا ٹائم آ گیا، اور فوراً نماز کے لیے چلے جاتے تھے. تو ہم ذرا دیکھیں کہ ہم جب نماز کا وقت آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ٹال مٹول، ڈیلے، ویسے ہی لیٹ کے اچھا ابھی تو ٹائم ہے. کچھ لوگ یقین کریں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اذان کے ساتھ ہی نماز نہ پڑھی تو نماز چلی گئی. کین یو بلیو دیٹ؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ نماز قضا ہو گئی ہے. نماز کے اذان کے ساتھ ہی اگر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد نماز نہیں پڑھی اور آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گزر گیا تو اس کا مطلب ہے نماز چلی. اول یہ ایک ایکسٹریم. دوسری ایکسٹریم، آخری وقت کا انتظار فضول میں کہ چلو ٹائم تو ہے نا، پڑھنا تو ہے، ہم کو پتہ ہے پڑھنا ہے. وہ آخر وقت میں جا کے جب دوسری اذان کا ٹائم ہونے لگے تو کہتے ہیں نماز تو پڑھ لی ہے، تسلی رکھے، کیا ہو گیا، کیا پریشانی ہے، نماز پڑھ. بات ساری یہ ہے کہ آپ کو یہ اپنے لیے اچھا لگتا ہے کہ ادھر آپ نے آواز دی کہ پانی چاہیے اور ادھر اگر کوئی پانی لا کے نہ دے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر میں آ گیا تو واپس لے جاؤ، واپس لے جاؤ، کوئی ضرورت نہیں. جب کہا تھا تو اس وقت تو لے کر نہیں آئے، اب کوئی ضرورت نہیں، میں خود کر لوں گی. یعنی اپنے لیے انسان کو یہ بہت زیادہ عزت کا معاملہ لگتا ہے کہ میں نے کہا اور کسی نے فوراً نہیں سنا. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پکار آتی ہے کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو پھر ہم کہتے ہیں اوکے I'm just taking it easy, it's okay، میں پڑھ لوں گی پڑھ لوں گی پڑھ لوں گی. فوراً جانا چاہیے، روک دے سارے کاموں کو. برکت نہیں ہوگی ان میں. برکت تبھی ہوگی جب آپ نماز پڑھ لیں گے نا اطمینان سے، اور پھر آئیں گے تو سب کام ہو جائیں گے، سب کام ہو جائیں گے آسانی کے ساتھ، ٹائم کے اندر، بلکہ ایکسٹرا آپ کام کر سکتے ہیں. تو اگر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جس چیز پہ حکم آئے گا اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کریں گے تو پھر ہاتھ بزی رہتے ہیں اور کام بھی پورا نہیں ہوتا. لیکن جب ہم اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں عبادت کے لیے تو پھر کیا ہوتا ہے، دل امیر ہو جاتا ہے، غنا سے بھر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فقیری کو بھی دور کر دیتا ہے، یعنی کام پورے ہو جاتے ہیں. ٹھیک. آج کی حدیث کیا ہے؟ اب یہ کیسے پتا چلے کہ غنا ملتا کیسے ہے؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال. عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح، تحقیق، قد کا مطلب ہوتا ہے کنفرمڈ بات، تحقیق کا مطلب ہوتا ہے جو بات حق ہو گئی ہو، جو بات سچ ہو گئی ہو، کنفرمڈ ہو گئی ہو. تو کنفرمڈ بات کیا ہے؟ افلح، فلاح پا گیا ہے. کیا؟ کون؟ من اسلم، جس نے اسلام کو قبول کر لیا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خط جو بھیجے تھے تو کیا کہا تھا؟ اسلم اسلم، تم اسلام قبول کر لو گے تم سلامتی پا جاؤ گے. تو فلاح پا گیا جو اسلام لے آیا، جو فرما بردار ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا. وَرُزِقَ کفافن، اور جسے بقدر ضرورت رزق دیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی ایکسٹرا رزق کی بات نہیں کری کہ دریا میں، بس بقدر ضرورت، جتنی اس کی ضرورت تھی اس کی نیڈز کو پورا کر دیا گیا. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ، اور قناعت دے دی اس کو اللہ تعالیٰ نے، بما آتاہ، جو اس نے اس کو دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو قناعت بھی دے دی. یہ بندے فلاح پا گئے ہیں. فلاح کا راستہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. واٹ از دا وے ٹو یور سکسیس؟ اور فلاح کون سی سکسیس ہوتی ہے؟ دیٹ کین ناٹ بی ٹیکن اوے فرام یو.
It's not like a trophy that goes to you one year and the next year somebody else takes it from you. It stays with you. This trophy stays with you. And how are you going to get this trophy? अव्वल क्या चीज है? आपकी बेस, आपकी फाउंडेशन इस्लाम है, ठीक है। और उसके बाद आपको जो आपकी जरूरत है वो आपको मिल गई है, और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट वो केक की आइसिंग क्या है कि आपको अल्लाह ताला ने कनात भी दे दी है उस चीज पर जो अल्लाह ताला ने आपको दी। तो इसका मतलब है कि फलाह का रास्ता कनात का रास्ता है, कसरत का रास्ता नहीं है। यानी कनात के साथ फलाह मिलती है, कसरत के साथ नहीं। बड़ी मजे की बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बहुत बहुत बेनिफिशियल होती हैं कि हम ये समझते हैं कि शायद हमारे पास ज्यादा चीजें होगी तो फिर हम कामयाब हैं, तो हम then we are going to be declared as the successful person if we have more and more and more. What is going on in the world right now? जब लोगों को एक घर मिल जाता है तो, और वो खरीद लेते हैं उसको, तो कहते हैं ये छोटा है, छोटा है, बड़ा लेना है, बड़ा लेना है। जब बड़ा ले लेते हैं तो कहते हैं हमारी उस कजन ने तो इससे भी बड़ा लिया था और उस एरिया में लिया था, वो ले लेना है। यानी एक दौड़ है कि वो खत्म हो के नहीं देती। तो जब आपको कोई चीज आपकी बकदरे जरूरत मिल जाती है, और ये भी याद रखें कि रिस्क में सिर्फ पैसा नहीं आता, आपका खाना, आपका कपड़ा, आपकी औलाद, आपकी सेहत, आपका वक्त, ये सब चीजें रिस्क में आती हैं। आपको बकदरे जरूरत आपका खाना मिल रहा है, आपको बकदरे जरूरत आपके कपड़े मिल रहे हैं, आपकी औलाद इतनी है कि बस आपको तसल्ली है, आपको सेहत बकदरे जरूरत मिली हुई है, आपका वक्त, ये सब। और फिर अल्लाह ताला ने आपको कनात दे दी उसके ऊपर, तो इसका मतलब है आप गनी हो गए। वो जो गना आपको चाहिए ना आपके दिल में, तो जो काने होता है ना वो गनी होता है, चाहे उसका पेट भूखा हो, उसको परवाह नहीं होती। हम्म। पर इसके लिए हमको अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ सक्सेस चेंज करने पड़ेंगे। अल्लाह ताला जिसको कनात और शुक्रगुजार दिल दे देता है वो गनी होता है, वो सक्सेसफुल होता है। और कौन सक्सेसफुल होता है? जो उसके पास होता है उसको काफी समझता है। क्योंकि दुनिया की दौड़ में अगर आप भागे ना, वो जैसे हमारी टीचर कहती है ना, रैट रेस में भागने वाले रैट ही रहते हैं, दे डोंट चेंज, दे डोंट बिकम ह्यूमंस और समथिंग एल्स। रैट रेस वाले रैट ही रहते हैं एट द एंड ऑफ द रेस एज वेल। तो अगर हम इस रेस में लग गए, रैट रेस में, तो फिर बिलो एवरेज जिंदगी गुजारी, यानी जानवरों जैसी जिंदगी गुजारी ना। जानवर भी तो यही करते रहते हैं ना। हमें तो अल्लाह ताला ने किसी और मकसद के लिए पैदा किया। तो चीजों को काफी समझना, और जो अपनी आखिरत का फिक्र करे, आखिरत का फिक्र करे, उसकी फिक्र उसकी दुनिया की चीजों के साथ नहीं जुड़ी। असल में गिना जो है ना तब आता है जब आप दुनिया की चीजों से बेफिक्र बेपरवाह होते हैं। ये बात आ रही अल्लाह ताला रसूलुल्लाह से समझाने की कोशिश करते हैं कि गिना जो होती है तब वो आपके दिल के अंदर आती है जब आप दुनिया की चीजों के साथ अपनी खुशियां नहीं जोड़ते, दुनिया की चीजों के साथ आप अपनी इंजॉयमेंट को नहीं जोड़ते, अपने दिल को इनके साथ नहीं सी देते, बल्कि आपकी नजर आखिरत पे होती है और आप दुनिया में बस जी रहे होते हैं, बस आपने दुनिया में गुजारा करना है। जैसे आप किसी भी जगह पर जाते हैं और आप क्या करते हैं, आप उधर गुजारा करते हैं। आप किसी के घर जाते हैं थोड़े दिनों के लिए, आप गुजारा करते हैं। आप ये नहीं कहते कि परफेक्ट मेरे मुझे दो चीजें सारी, बिस्तर आपको परफेक्ट परफेक्ट नहीं मिलता, वॉशरूम परफेक्ट नहीं मिलता, आपको खाना परफेक्ट नहीं मिलता जैसा आपको चाहिए, जैसे आपकी तलब है। लेकिन आप क्या क्या करते हैं? गुजारा करते हैं। आप कहते हैं वापस जाना है अपने घर, वहां जाके तो खा लेंगे, वहां जाके तो लेट लेंगे, वहां जाके तो आराम कर लेंगे। तो फिर क्या होता है? आपका दिल गनी हो जाता है ना, आपके दिल में गिना आ जाता है ना, क्योंकि आपको पता है कि मेरे घर में सब कुछ है और यहाँ नहीं मिल तो कोई हर्ज नहीं है। I'll just I'll just be calm
इट्स ओके। दूसरा गना तब मिलती है, और गना को ना लिख लेंगे बात कि गना को अल्लाह ताला ने किना कनात में रख दिया। अगर आप कानी होगे ना, कनात का मतलब होता है उस चीज पर राजी हो जाना जो आपको मिली हुई है, और आप उसी चीज को इस्तेमाल करें। हम्म। और गना कैसे मिलता है? उस पर नजर रखें जो अल्लाह ताला के पास है, और उससे बेपरवाह हो जाएं जो लोगों के पास है। ठीक है ना? कभी होता है ना किसी के पास बेटे होते हैं, तो वो उन लोगों को देख देख के, क्या है जिनके पास बेटियां भी हैं, अल्लाह इनकी कितनी किस्मतें अच्छी हैं, इनकी तो बेटियां हैं, इनके हाथ बटाती हैं, इनके दुख सुख सुनती हैं, हमारे तो बेटे ही हैं। हम्म। मेरी आंटी, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको जन्नत नसीब करे, मैं कितना मेंशन करती हूँ, मुझे याद भी बड़ी आती है। वो हमेशा कहती होती, मेरी थी, मुझे पंजाबी में कहती, तुम्हारे भी बेटे तीन, मेरे भी बेटे, बेटों वाली, यानी जो है ना, वो बुढ़ापे में जाके ना वो अकेली हो जाती है, तुमने भी ऐसी होना। मैं कहती थी अल्लाह खैर करे आंटी, कोई अच्छी बात नहीं, मैं क्यों अकेली हूँ। लेकिन ये नहीं, हाँ, कनात जो होती है ना, कि कानी हो जाए बंदा, कि जो अल्लाह ताला ने दिया है, अल्लाह ताला को पता था कि हमको क्या चाहिए। अल्लाह को पता था कि कौन सी चीज हमारे लिए सूटेबल है। कभी बेटे देता है अल्लाह ताला, कभी बेटे और बेटियां इकट्ठी देता है, किसी को कुछ सिर्फ बेटियां देता है। मेरी एक फ्रेंड है, उसने इतनी ट्राई किया कि उसका बेटा हो जाए, उसकी 7 बेटियां, माशाल्लाह, और एक से बढ़कर एक अच्छी बच्ची, खूबसूरत, और लेकिन वही बेटियां ही, और उसको बेटे की चाहत थी। हम उससे कहा करते थे कि तुमने बस लेनी है अब, कनाडा में तुम्हारी बच्ची है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक अलैहा। तो यानी ये तसल्ली जब हो जाती है ना कि अल्लाह ताला चाहता, तो अल्लाह के पास कोई कमी है कि वो बेटे दे, या अल्लाह के पास कमी है कि वो बेटियां दे। और किसी को कुछ भी नहीं मिलता तो अल्लाह के पास कोई कमी होती है नाउज़ बिल्लाह कि अल्लाह ताला उसको कुछ नहीं दे सकता। लेकिन अल्लाह ताला को पता है कि किससे क्या काम लेना है, कौन किस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, हैंडल नहीं कर पाएगा। इंस्टेड ऑफ बीइंग, क्या कि वो कमाई उससे नेकियां, और बदी में चला जाएगा, तो अल्लाह को पता है। इसलिए हमको तसल्ली रखनी चाहिए कि जो अल्लाह ने दे दिया है वो मेरे लिए काफी है। और नाकाम बंदा वो होता है जो अपने हाल पर शाकिर नहीं होता, अल्लाह के फैसले पर राजी नहीं होता। ठीक है ना? दो डिफरेंट चीजें होती हैं। एक होता है कि अल्लाह के फैसले पर राजी होकर कि जो कुछ है आपके पास, आप कोशिश कर रहे हैं कि मिले। और एक है कि नाराजगी के साथ, शिकवों के साथ, दूसरों के साथ कंपैरिजन हो रहा है, और शिकवे हो रहे हैं कि उनके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, मैं तो और अच्छी हूँ। हर चीज जो जिंदगी में आपको मिली हुई है ना, उसमें आप ये देख लें, अगर आपने गना वाला बंदा बनना है ना, गनी बंदा बनना है, अमीर बंदा बनना है, तो आपके दिल के अंदर ये तसल्ली और ये ठहराव होना चाहिए कि जो मेरे रब ने मुझे दिया है, आई एम रियली रियली हैप्पी विद दैट। मुझे तसल्ली है कि मेरे रब ने मुझे जो दिया है। अल्लाह के फैसले पर राजी होना। ये नेमतें, ये रोजियां, ये औलाद, ये सेहत, ये जहन, ये इंटेलिजेंस, ये सब अल्लाह ताला की तकसीम है। और अगर वो अल्लाह की तकसीम पर राजी होकर और नेकियों पर नजर नहीं ना रखेगा, तो फिर वो पीछे मुड़ मुड़ के कहेगा कि ये मुझे क्यों नहीं मिला, ये क्यों नहीं मिला। अल्लाह सुब्हानहू तआला उस बंदे से खुश होते हैं जो कहते हैं अस्लम तो ले रब्बिल आलमीन, मैंने तो अपना आप जो है ना पूरे का पूरा अल्लाह के हवाले कर दिया बस। इंसान की ये एक वीकनेस है कि वो, उसको जाहिरी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। जिनके पास बच्चे नहीं है उनको बच्चे अच्छे लगते हैं, जिनके पास बेटे हैं उनको बेटियां अच्छी लगती हैं, जिनके पास बेटियां उनको बेटे अच्छे लगते हैं, जो सेहतमंद है, जो बीमार है उनको सेहत अच्छी लगती है। लेकिन फिर अ, अल्लाह सुब्हानहू तआला के फैसले पर यकीन, कि अगर अल्लाह ताला ने ये चीज मुझे दी है, तो अल्लाह ताला को पता है कि ये इस चीज के थ्रू मैं सेफ हो सकती हूँ।
یہ جو ایک ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اس کے تھرو میں سیف ہو سکتی ہوں. اصل کی سیفٹی آخرت کی سیفٹی ہے. ہم دنیا کی سیفٹی کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں اور پھر اللہ سے ناراض ہوتے ہیں، نعوذ باللہ. اور اللہ کی ناراضگی کی آ، آ، کیا اس کو کہتے ہیں، اس کو اسٹیک پہ کیا کہتے ہیں، قیمت پر، اللہ کی ناراضگی کی قیمت پر ہم وہ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ وہ عورت ایک تھی اور اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا. جب اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا تو وہ ایسے ہی جھٹکے مارتی تھی کہ اس کے کپڑے اتر جاتے تھے اس سے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دعا کریں کہ مجھے مرگی کا دورہ نہ پڑے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوکے، یعنی اگر میں دعا کرتا ہوں اور تمہارے یہ چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اگر تم رہتی ہو تو جنت تمہیں مل سکتی ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا، تو پھر آپ یہ دعا کر دیں کہ وہ بے شک رہے پر میرے کپڑے نہ اترے جب مجھے یہ کا دورہ پڑے. کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی آخری یعنی آخرت کی زندگی نا بہت بڑی ہے، بہت بڑی، بڑا لمبا سفر ہے، بہت لمبا سفر ہے. اور وہ اس کے جو سٹیپس ہیں نا وہ آسان ہو جاتے ہیں. کسی بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا درجہ رکھا ہوتا ہے اور بہت بڑا مہمانی رکھی ہوتی ہے. تو اور وہ واحد طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ درجہ پا سکتا ہے، اس امتحان کے تھرو ہی پا سکتا ہے، اس امتحان میں صبر کر کے ہی پا سکتا ہے. اور اگر وہی امتحان نہیں ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ درجہ نہ ملے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ اس کو اس درجے پہ دیکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ اس کو اس لفٹ پہ بٹھا دیتا ہے، تو وہ اس درجے کو پا جاتا ہے. لیکن ہماری نظر یعنی یہ نہیں میں کہتی کہ کچھ دعا نہیں کرنی چاہیے کچھ، لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی آیا تو اللہ کی طرف سے ہے نا. کوئی اور تو نہیں آپ کو بیمار کر سکتا، کوئی اور تو آپ کو آپ سے بیٹے بیٹیاں نہیں چھین سکتا، کوئی اور تو آپ سے ذہنی کوئی نہ دے سکتا آپ کو ذہنی ابیلٹی، نہ چھین سکتا. جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ ہی نے دیا ہے، اللہ کی طرف سے ہے. تو کم از کم دل میں یہ تسلی رکھیں، اللہ آپ نے ڈالا ہے آپ ہی نکالیں گے، آپ نے ڈالا ہے آپ ہی نکالیں گے. آپ مجھے سکون اور اطمینان دے دیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، ایک اور بھی اس کا ہے کہ ایک بندہ تھا اور وہ اس نے یعنی ایک سچا واقعہ ہے کہ ایک بندہ تھا اور اس کو بخار ہر وقت ہلکا ہلکا رہتا تھا. تو آپ کو پتا ہے بخار ہو تو تھوڑی ویکنیس رہتی ہے نا انسان کو، لیکن اس کا جسم جو ہے نا ایسا بخار نہیں تھا کہ بہت تیز، لیکن ہلکا ہلکا اس کو بخار رہتا تھا. تو جب وہ مکہ یا حج کرنے کے لیے گیا کہ عمرہ کرنے کے لیے، تو اس نے دعا کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے یہ بخار ختم کر دے. اور دعا قبول ہو گئی، بخار ختم ہوا، ساتھ ہی اس کو سٹروک ہوا اور اس کو فالج کا اٹیک ہو گیا. تو اس میں کیا تھا کہ اس کی باڈی ہیٹ اپ رہتی تھی تو وہ مطلب ٹھیک رہتا تھا، کم از کم چل پھر تو رہا تھا نا. تو یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور آپ دنیا کی کوششیں کر کے دیکھتے ہیں لیکن وہ چیزیں ہمارے سے ہٹ نہیں رہی ہوتی. تو کم از کم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ناراض نہیں ہونا. آپ نے کہنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے آیا، آپ ہی اس کو ہٹا سکتے ہیں، آپ بہترین میرے ساتھ معاملہ کریں. ہم؟ وہ بندے جو لوٹو جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے ان کو پیسے نہیں ملے ہوتے ہیں اور وہ لوٹو کے ٹکٹ خریدتے ہیں. ہم یہاں جاتے ہیں نا تو یہاں پر بوڑھے، اللہ اللہ، ساری اپنی پینشن لائن لگی ہوتی ہے لوٹو کے کیوسک کے آگے. اور کتنے سارے لوگ، ان کو یہ ہوتا ہے کہ کسی دن بھی ہماری $25 ملین کی لوٹو نکل آئے گی. ہوتا کیا ہے کہ ان کی لوٹو نکلتی ہے ہزاروں کروڑوں میں سے ایک بندے کی، اور وہ کیا ہوتی ہے کہ جیسے اس کو ملتی ہے اول تو گورنمنٹ اس سے آدھے سے زیادہ لے لیتی ہے ٹیکسز کے طور پہ، اور جو اس کو ملتا ہے پھر جو ملتا ہے اس کے ذریعے سے اس کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہینڈل کیسے کرنا ہے. اگر آپ گوگل سرچ کریں کہ کیا ہوا تھا یا یوٹیوب پہ دیکھیں کہ جنہوں نے لوٹو جیتی تھی ان کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوا، جنہوں نے قناعت نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں اور چاہیے، ہمیں اور چاہیے، اور جب ان کو ملا تو they were unable to handle it، اور یا تو وہ ڈرگس میں چلے گئے
یا کسی نے ان کو مار دیا یا ان کو غلط دوست مل گئے، ہم کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے. تو اصل میں قناعت نہ ہونا اور غنی نہ ہونے کی ایک روٹ کاز دنیا کی محبت. دنیا میں پرفیکشن مل جائے، دنیا میں پرفیکشن مل جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک مسافر جو سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرے اور چل پڑے، ایسی ہے بس دنیا کی زندگی. تھوڑی دیر کے بعد ہم کو یہ پتا چل جانا ہے کہ کتنی کم زندگی تھی. مطلب وہ ہے نا اس کے سورہ کہف میں، قال قائل منهم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا اس کا کچھ حصہ. اور ایسا ہی لگے گا، ایسا ہی لگے گا، یہ ہمارا یقین ہے. لیکن ہم تقدیر کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے جس کو جو چاہا اس کو دیا. ہم نے کہنا الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، ہے نا. تو کبھی کبھی چھپا ہوا چھوٹا سا کام بھی بہت بڑی مغفرت کا سبب بن سکتا ہے. تھوڑا سا صبر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ بہت بڑی خیر لے کر آ سکتا ہے. بہت بڑا کارنامہ نہیں چاہیے آپ سے. آپ نیکیاں وہ نہیں کر سک رہے جو 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 آپ سے ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن صبر جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے اوپر اور فوکس کر رہے ہیں آخرت کو، ہم تو اس کی وجہ سے آپ کے درجات بہت بلند ہو سکتے ہیں. دیکھیے اگر دل آپ کا اللہ تعالیٰ سے راضی ہو نا تو چھوٹا چھوٹا کام نیکی کا بہت بڑا بن جاتا ہے. اور اگر دل راضی نہ ہو تو رات کی تہجد کی نمازیں بھی زیرو ہو جاتی ہیں. اگر آپ کا دل راضی نہیں اللہ تعالیٰ سے اور آپ تہجد پڑھ رہے ہیں لیکن آپ ناراض ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو پھر وہ تہجد بھی کسی کام کی نہیں. ہماری تو زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کریں، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کریں. اور یہ زندگی جو ہے یہ اپرچونٹی کے طور پہ ملے. جو کر سکتے ہیں کریں، جو کر سکتے ہیں کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں یہ بھی پتا چل جائے کہ قیامت آ گئی ہے تو جو ہاتھ میں اگر تمہارے بیج ہو تو اس کو بو دو، کہ کم از کم اس کا تو اجر و ثواب تمہیں مل جائے بونے کا. تو جب آپ فوکس کریں گے آخرت پر اور فوکس کریں گے کہ کیا نیکیاں اس سچویشن میں بھی میں کر سکتی ہوں. کبھی ہوتا ہے نا کسی کے بچے نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں ہائی میرے تو بچے نہیں، میرے لیے کون صدقہ جاریہ بنے گا. آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. آپ ان کو پڑھا دیں، آپ اس سے بھی بڑا کام کر سکتے ہیں. بچے تو بہت بڑا امتحان ہوتے ہیں ماں باپ کے لیے. ماں باپ خود بہت ساری بڑی بڑی نیکیاں نہیں کر سکتی کیونکہ بچے ان کو باندھتے ہیں. تو جن کے نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راستے میں خوب خوب بھاگے دوڑیں. ان کے پاس تو وقت ہی وقت ہے. جن کے پاس بچے ہیں وہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہم کو دی ہے اور یہ نعمت ہے، یہ جنت میں داخل ہونے کا برج ہے. دس از سم تھنگ دیٹ آئی ایم جسٹ گونا فکس اینڈ آئی ایم گونا واک تھرو اینڈ آئی ایم گونا گو ٹو جنت. یہ میرے جنت میں پہنچنے کا ذریعہ ہے. ان کے ساتھ ان کو میں پالوں گی، بڑا کروں گی اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کے فرما بردار بنے اور ان کی آنے والی نسلیں اللہ کی فرما بردار بنے. تو انشاءاللہ باذن اللہ یہ میرا برج ہوں گی. ٹھیک ہے نا. تو یعنی ہر حال میں جو سچویشن میں آپ پڑ گئے ہیں آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور میں اس پہ راضی ہوں اینڈ آئی ایم جسٹ گونا ٹرائی مائی بیسٹ ٹو، اس کے اندر سے میں بیسٹ نکال کے اور کام کروں گی. بس یہ یاد رکھنا ہے کہ فلاح کا راستہ کسی چیز میں کثرت کا راستہ نہیں ہے بلکہ قناعت کا. آپ کے پاس اتنا سامان ہونا چاہیے جتنا مسافر کے پاس ہے. اب میں بھی اور آپ بھی اپنے گھروں کو دیکھیں. روزی کا کفافن، اگر ہم اپنی بیڈ شیٹس کو ہی گننا شروع کر دیں نا، کفافن والی تو بات نہیں ہوئے گی، کثیرن والی بات ہوئے گی. کپڑے ہیں تو کثیر، اور چیزیں دیکھیں یعنی سنبھال سنبھال کے. اگر آپ دیکھیں نا عورتوں کے یہ جو کراکری سیٹس ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ایک مہمانوں کے لیے، ایک ہمارے لیے، ایک ایکسٹرا ایکسٹرا اسپیشل مہمانوں کے لیے، ایک عام لوگوں کے لیے جو آ جائیں، ایک ہمارے گھر میں کام کرنے والوں کے لیے. یہ نہیں نہیں یہ برتن وہ ہیں، یہ برتن وہ ہیں. ساری زندگی برتنوں کی غلامی میں گزر جاتی ہے. وہ سجے کے سجے رہ جاتے ہیں جو ایکسٹرا ایکسٹرا اسپیشل مہمانوں کی، کیونکہ وہ زندگی میں ایک دو دفعہ ہی آئیں گے اور وہ سجی رہ جاتی.
تو یہ کفافن والی چیز تو نہیں, یہ تو کثیرن والی چیز ہوگی نا. آپ نے دنیا میں اتنا مال اکٹھا کر لیا کہ وہ بہت زیادہ ہو گیا, تو تھوڑا بھی ملا ہونا تو اس میں بھی قانے ہو جائیں, اس میں بھی شکر ادا کریں. یہ جو حدیث ہے یہ میری فیوریٹ حدیث ہے, مجھے بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے, اور اس میں اتنی زیادہ یعنی حکمت ہے نا. عن سلمة بن عبید اللہ ابن محصن الانصاری, کہ سیدنا سلمہ بن عبید اللہ بن محصن الانصاری اپنے والد سے, عن ابیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. قال, انہوں نے کہا, یعنی ان کے والد نے کہا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اصبح منکم, جس کسی نے صبح کی تم میں سے, معافن فی جسدہ, اس کی جسم میں عافیت تھی, عافیت کے ساتھ یعنی تندرستی کے ساتھ, آمنن فی سربہ, امن کے ساتھ گھر میں صبح کرے. صرف کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ ورڈ ہے جو سورہ کہف میں نہیں آتا کہ مچھلی سرابا کر کے چلی گئی تھی, یعنی کھسٹ کھسٹ کے چلنا, اور یعنی گھر والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. صرف ہی یعنی اپنے وہ گھر والوں کے ساتھ ہے, اس کا ایک مطلب یہ بنتا ہے کہ اکیلا نہیں اٹھا, اپنے گھر والوں کے ساتھ اٹھا ہے, اکیلا نہیں تھا. اندہو, اس کے پاس, قوتو, کھانا تھا, یوم ہی, اس دن کا, ٹھیک, ضرورت کے لائق کھانا, مطلب جتنی اس کی ضرورت تھی. فَكَأَنَّمَا, تو گویا کہ بے شک, حیزت کیا ہوتی ہے؟ اکٹھی کر دی گئی, لہو, اس کے لیے, الدنیا, دنیا, پوری کی پوری دنیا اس کے پاس ہے, پوری کی پوری دنیا کی نعمتیں اس کے پاس ہیں, اگر یہ تین چیزیں اس کے پاس ہیں. اب آپ دیکھیں, ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ یہی کرتے ہیں, ہم صبح کرتے ہیں اور اٹھتے ہیں, آنکھیں کھولتے ہیں, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں, ہماری کان سن رہی ہوتی ہیں, ہماری زبان بول رہی ہوتی ہے, ہماری ٹانگیں چل رہی ہوتی ہیں, ہمارے ہاتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, ہماری جسم میں عافیت ہوتی ہے, یعنی اپنے کام ہم خود کر رہے ہوتے ہیں. آمینن فی سربہ, اور وہ گھر میں امن کے ساتھ صبح کرے, یعنی اس کو شیلٹر بھی ملی ہوئی ہے, اور اس کی فیملی بھی اس کے ساتھ ہے, اور پھر کیا ہے, اس کے پاس اس دن کا کھانا ہے, اس دن کا کھانا. ہمارے گھر تو مہینوں کا کھانا پڑا ہوتا ہے نا, اس دن کا کھانا بھی ہے, صرف اس دن کا کھانا. تو گویا ہوا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا, اس کے لیے پوری دنیا اکٹھی ہو گئی. ان میں سے ایک چیز بھی ڈراپ کرے نا تو آپ یعنی وہ زندگی کا مزہ جاتا ہے. یعنی صحت نہیں ہے تو شیلٹر بھی ہو اور کھانا بھی ہو تو میٹر نہیں کرتا, اور اگر امن نہ ہو اور صحت ہو اور کھانا ہو تو بھی مزہ نہیں آتا. اور یعنی کسی طریقے سے بھی ان تینوں چیزوں کو دیکھیں, یہ تینوں چیزیں بہت بڑی نعمتیں ہیں اگر آپ کے پاس ہیں, اور آپ کو غنا ملنا چاہیے, آپ کے دل غنی ہونا چاہیے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یو آر اے رچ پرسن اف یو ہیو آل دیز بلیسنگس. تو سبحان اللہ, کہ ہم سمجھتے ہیں دولت مند کون ہے؟ جس کے پاس 4-5 گاڑیاں ہوں, جس کے پاس 4-5 گھر ہوں. حالانکہ آپ کی اپنی صحت آپ کو کتنا امیر بناتی ہے. آپ دنیا کا پیسہ خرچ کر لیں, لیکن جو اللہ تعالیٰ نے جو صحت دی ہوتی ہے نا, وہ خرید نہیں سکتے. ابھی کل میں اور میرے ہسبینڈ بات کر رہے تھے کہ ان کا میں ان کو بتا رہی تھی, میں نے کہا دیکھیں مسجد سے ہم واپس آ رہے تھے تو سائڈ پہ درخت دیکھ رہے, تو میں نے کہا اللہ دیکھیں ایک ہی جگہ پہ کتنے ڈفرنٹ شیپس کے پتے ہیں, اور ان کو کوئی گن سکتا ہے؟ تو انہوں نے آگے مجھ سے کہا کہ اللہ کی نعمتیں کوئی گن سکتا ہے؟ اسی طرح نہیں گن سکتا. جس طرح تم پتے نہیں گن سکتی ہو, ایسے اللہ کی نعمتیں ہم نہیں گن سکتے.
تو ہم تو روز کوئی شکر کرتے ہیں ہماری ٹانگیں کام کر رہی ہیں. یعنی جس جس کو کوئی بیماری بھی لگی ہوئی ہے نا، وہ یہ سوچے کہ میں کون کون سی چیز کام کر رہی ہے، جسم کا کون سا عضو کام کر رہا ہے، اس کا ہی شکر میں نہیں ادا کر سکتی. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بندے کے پاس سے گزرے تھے، اور وہ بالکل پیرالائز تھا، اور وہ تسبیح کر رہا تھا کہ یا نہیں کر رہا تھا. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ بتاؤ اس کے پاس کوئی اللہ کی نعمت ہے؟ تو انہوں نے کہا کوئی نعمت نہیں لگتی، یہ بالکل ہی بیڈ ریڈن ہے، اس کو کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت اس کے پاس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا برا ہو، اس کی زبان تو چل رہی ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے. یعنی جو نعمت یہ زبان کا چلنا اور تسبیح کرنا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اگر کچھ اور بھی نہیں ہے، کچھ اور بھی نہیں ہے، تو صرف یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. لیکن ہم تو نہیں نہ سمجھتے، کسی بھی چیز کو ہم خاطر میں ہی نہیں لاتے، ہم اس چیز کو فوکس کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے. تو سبحان اللہ، اپنی نعمتوں کو گننا شروع کرتے ہیں. جس وقت کوئی اپنی نعمتوں کو گننا شروع کرتا ہے نا، تو پھر اس سے ڈپریشن جاتا ہے. آپ یہ کریں کہ وہ حالہ بنانی بتاتی ہیں، وہ کاؤنسلنگ کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ جو بھی ڈپریشن کے ساتھ میرے پاس آتا تھا، تو میں اس سے کہتی تھی کہ آپ ایک ایکسرسائز آپ نے میرے ساتھ کرنی ہے، کہ جب آپ ہر روز اٹھیں گے نا، سب سے پہلے آپ کوئی اور کام نہ کریں، آپ 10 ایسی بلیسنگز لکھیں جو آپ کے پاس ہیں. یو جسٹ کاؤنٹ 10 نعمتوں کو لکھیں کہ کون سی آپ کے پاس ہیں. اور وہ کہتی ہے کہ اس ایکسرسائز سے کیا ہوا کہ وہ اپنی نعمتوں کو یاد کرنے لگ گئی کہ ہاں یہ بھی تو میرے پاس ہے، پر میں نے تو کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا. اوکے. استغفر اللہ دینک وامانتک وخواتم امرک اعوذک بکلمات اللہ التامات من کل شیطان ونعمات من کل عین لامہ. اس وقت نا یہ میرا بیٹے نے جانا ہوتا ہے، تو پھر میں اس کو بیچ میں دعا دیتی ہوں. پچھلی دفعہ جب میں نے دعا دی تو میں نے سوچا کہ ہائی یہ کہتے ہوں گے کہ یہ بیچ میں کیا دعا پڑھنے لگ جاتی. اوکے. سو یہ دعائیں ضرور پڑھنی چاہیے. ہر بندہ جو باہر جا رہا ہو نا، اس کے اوپر پھونک دیں اور اس کو کہیں کہ وہ خود بھی پڑھے. شکر کرتی ہے میں جاؤ. اوکے. تو ہم کیا کہہ رہے تھے کہ اپنی نعمتوں کو گننا شروع کرتے ہیں. اچھا، جس وقت کبھی دکھ لگے نا کسی چیز پہ، کوئی تکلیف دے، ہے نا، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بچوں میں سے کوئی بچہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جس سے تکلیف ہوتی ہے، انسان کو دکھ ہوتا ہے. تو ایک دم کیا کہنا ہے، وہ والا میرا بچہ میری بات سنتا ہے، وہ والا بھی میرا بچہ میری بات سنتا ہے، میرا ہسبینڈ بھی میرا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے. الحمدللہ، الحمدللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ایک کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ تعالیٰ 3 4 تو پڑھ رہے ہیں نا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کو بھی توفیق ہو جائے گی. ایک نعمت نہیں ہے، نعمتیں گنے. اللہ تعالیٰ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، دماغ سمجھ رہا ہے. اللہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. لا حول ولا قوت. یہ بھی بہت بڑی نعمتیں. جب آپ نے یہ کرنا شروع کر دیا نا، یقین کریں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. غیب سے مدد آتی ہے، غیب سے مدد آتی ہے. ان نعمتوں کو مینشن کریں. اگر آپ کو ہے نا کہ دل میں مینشن کرنے سے آپ کو یہ فیلنگ نہیں ہوتی، اونچا مینشن کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دیا ہے، یہ بھی دیا ہے، یہ بھی دیا ہے. تو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے جسم میں کافی معافن ہے، کافی چیزیں عافیت کے ساتھ ہیں. ان عافیت والی چیزوں کو مینشن کریں. اور پھر یہ کہ اپنی فیملی کا شکر ادا کریں. یقین کریں کہ جو لوگ اکیلے اٹھتے ہیں، میری ایک فرینڈ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کرے. تنہائی جو ہوتی ہے نا، وہ اس قدر پینفل چیز ہے، اس قدر پینفل چیز ہے. اکیلا گھر میں اٹھنا اور بچوں کی آوازوں کے ساتھ، شور شرابے کے ساتھ اٹھنا کہ ادھر بھی کوئی اس کمرے میں بھی کوئی ہے، اس کمرے میں بھی کوئی ہے، بہت فرق ہے. ہم سمجھتے ہیں اس کو مصیبت، اللہ اس کو بھی اٹھانا ہے، اس کو بھی اٹھانا ہے، صفائیاں بھی کرنی ہے، یہ ادھر کپڑے پھینک گیا، وہ ادھر جوتے رکھ گیا. کیا مصیبت ہے، کیا مصیبت ہے. کیا مصیبت نہیں ہے، کیا نعمت ہے، کیا نعمت ہے. اللہ گھر بھرا ہوا ہے. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کوئی گن مچانے والا ہے، نہیں تو میں صفائی کاہے کی کرتی. اللہ تیرا شکر ہے کہ کوئی کھانے والا ہے، نہیں تو میرا کھانا کون کھاتا. اللہ تیرا شکر ہے کہ کوئی بات کرنے والا ہے، شور ہو رہا ہے، شکر ہے اللہ کہ کوئی بات کرنے والا گھر میں موجود ہے. کہ وہ جو میری فرینڈ ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا دے. اللہ آپ بھی دعا کیجیے گا
کہ وہ اکیلے ہو گئی ہیں نا، ایک دور یہاں سے گئی ہیں، یہاں تو کلاسز ہوتی تھی مسز آگا میں بہت، تو وہ دور گئی ہیں، تو وہ پریشان ہو گئی، اور اکیلے پن سے نا، یعنی ہسبینڈ اگر جاب پہ جاتے ہیں اور وہ خود نہیں ہے، وہ گھر پر اکیلی ہیں، بچیوں کی شادی ہو گئی ہیں، تو ڈپریشن میں چلی گئی، اور اس سے پھر ساری بیماریاں آتی جاتی، بندہ اکیلا ہوتا ہے نا تو سوچتا جاتا ہے شاید مجھے یہ بھی ہو گیا، اور ڈاکٹر یہاں کے تو توبہ توبہ اتنی بری بیماری بتاتے ہیں، اور کوئی تحقیق کیے بغیر، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی ٹرسٹ نہیں ہے یہاں کے ڈاکٹرز کے اوپر بھی. تو لیکن یہ چیز جو ہے نا کہ اکیلا پن، میں نے ان سے کل یہی کہا، میں نے کہا آپ اکیلی ہیں نا تو اس لیے آپ اس طرح سوچنے لگ گئی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آسانی دے اور شفا دے، تو آپ اپنی واپس آ کے اپنی رونقوں کو جوائن کریں. تو جن جن کے گھروں میں بچے ہیں، ماں باپ ہیں، ساس سسر ہیں، ان کو شکر کرنا چاہیے. اللہ تیرا شکر ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. دس از ناٹ اے برڈن، دس از اے بلیسنگ، دس از اے بلیسنگ. الحمد للہ. اور کھانا، کھانا ایک وقت کا، ایک دن کا کھانا، ہم؟ وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اب ہمارے مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہمارے گھروں میں اتنی چیزیں ہوتی ہیں، اتنی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم چوائس نہیں کر پاتے، اور ہم کہتے کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ نہیں آتی، اتنی چیزیں ہیں. اگر وہ پکانے لگ جائیں تو آپ پورے محلے کو کیا پورے شہر کو کھلا سکتے ہیں. آپ کے سارے اسٹور میں سے چیزیں نکلیں، آپ کے فریزر میں سے چیزیں نکلیں، تو کتنے گھروں کو کھانا مل جائے. لیکن ہمارے منہ سے کیا نکل رہا ہوتا ہے، گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے ہی نہیں. ہم؟ تو اس چیز سے شرم کرنی چاہیے اور ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ جملہ، یہ دیکھیں لائن شکر تم لازیدنکم، کہ شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر کفر کرو گے، کفرانی نعمت کرو گے، تو کیا ہوتا ہے، جو اگلی نعمتیں ہیں وہ بھی چھن جاتی ہیں. بات سر یہ کہ ہمارا دل امیر کیسے ہو، ہمارا دل غریب ہوتا ہے نا، اس لیے ہم لوگوں کے ساتھ کمپیئر کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہم دکھ میں پڑے رہتے ہیں. ہم اپنی نعمتوں کو، اچھا آنکھ کی نعمت مجھے بتائیں، آنکھ کی نعمت آپ کتنے پیسے دے کے لے سکتے ہیں؟ میری فرینڈ ہے، اس کے ہسبینڈ ہے بلائنڈ، اور وہ یعنی بچپن میں ان کی آئی سائٹ تھی، اور اس کے بعد ان کی آئی سائٹ چلی گئی. کوئی جگہ نہیں بندہ چھوڑتا کہ یہاں سے بھی کچھ پتا چل جائے، اس ڈاکٹر سے، اس سرجن سے، ادھر سے پتا چل جائے کسی طرح. انہوں نے کہا نہیں، آنکھ میں روشنی ہی نہیں رہی، نور ہی نہیں رہا. ہمارے پاس تو ہے نا آنکھیں، کوئی ہمیں دوڑنا تو نہیں پڑتا، کوئی ہمیں بل تو نہیں دینا پڑتا، کوئی ہمیں کوئی کیسے آنکھ چپکتے ہیں آپ، کتنے آرام سے چپکتے ہیں آپ. آپ کی آنکھیں صاف ہو جاتی ہیں، کلین ہو جاتی ہیں، موئسٹ ہیں، کتنی پیاری. جن کی آنکھیں موئسٹ نہیں ہیں ان کو کتنی تکلیف ہے ذرا پوچھیں. وہ یہ آرٹیفیشل جو ڈال ڈال کے ٹیئرز آنکھوں میں ڈالتے ہیں اور پھر ان سے موئسٹ رکھتے ہیں. آپ کی، ہم سب کی آنکھوں کو کوئی ایسی تو ضرورت نہیں نا. اگر آپ آنکھوں کی نعمت پر بات کرنی شروع کر دیں گے تو آپ کہیں گے استغفر اللہ العظیم، مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کسی بھی چیز کی شکایت کروں. یہ جو دماغ کام کر رہا ہے، یعنی کتنے لوگ ہیں کہ ان کے سامنے گلاس پڑا ہوتا ہے، ان کو یہ نہیں یاد رہتا کہ اس کو گلاس کہتے ہیں. پانی کی پیاس لگتی ہے تو وہ بتا نہیں سکتے کہ پانی چاہیے، پانی کا نام نہیں یاد رہتا، بچوں کے نام نہیں یاد رہتے. ہمارے تو دماغ کام کرتا ہے نا، ہمیں تو بڑی اچھی طرح سے، ہمیں تو 10 سال پہلے کی لوگوں کی کئی ہوئی باتیں بھی یاد ہیں. انہوں نے دیا کیا تھا، ہم نے لیا کیا تھا، سب کچھ یاد ہے. کتنا تیز دماغ کام کرتا ہے. کبھی شکر کیے؟ غنی نہیں ہو سکتا نا انسان، امیر نہیں ہو سکتا دل کا، جب تک کہ اپنی نعمتوں پہ غور فکر نہ کرے. پھر دوسروں سے کمپیریزن نہیں ہوگا، پھر انسان اپنی نعمتوں کے شکر میں لگ جائے گا، بزی ہو جائے گا. اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا کہ میں دوسرے کی طرف دیکھوں. دیا ہے تو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اس کی نجات اس میں ہے، مجھے پتا ہے کہ میری نجات اس میں ہے. جب انسان لالچ نہیں نہ کرے گا،
تو پھر اس کو اللہ کی نعمت نظر آئے گی اور پھر وہ غنی دل والا ہوگا. اصل میں ہم ہوتے وہی ہیں جو ہم اندر سے ہوتے ہیں. وی آر واٹ از ان آور ہارٹس. ہمارے دل کے اندر کیا ہے وہی ہے ہم. اگر دل غریب ہے نا تو وہی ہے ہم غریب ہیں. اور اگر دل امیر ہے نا تو ہم امیر ہیں. اگر ہمارا دل اطمینان میں ہے نا اللہ تعالیٰ سے، تو وہ اطمینان نظر آئے گا آپ کی پرسنالٹی میں. ہماری اداسی، غم، غصہ، خوشی سب یہ ہمارے اندر ہوتے ہیں تو پھر باہر نکلتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں اچانک ایسا ہو گیا تھا، میں تو ایسی نہیں ہوں، میں تو ایسا کبھی بھی نہیں کرتی، میں تو ایسا نہیں سوچتی، بس میرے سے اچانک ہو گیا. نو نو نو، دیٹس رانگ. رانگ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آپ. اندر کچھ ہوتا ہے جو ابل کے باہر نکلتا ہے. دل ہانڈیاں ہوتے ہیں اور زبان چمچ ہوتے ہیں جو ٹیسٹ کرواتے ہیں دل کے اندر کیا ہے. اٹس امپاسبل کہ آپ نے کسی کو تانا دیا اور آپ کے دل کے اندر بڑی محبت تھی اس کے لیے. نو، دیر مسٹ بی سم تھنگ ایلس ان سائڈ یور ہارٹ دیٹ از کوکنگ اینڈ یو آر گیونگ دا ٹیسٹ ٹو ادرس. تو جس دن ہمارا دل امیر ہو گیا نا اور ہم نے اپنی نعمتوں کو کافی سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے بہت دیا ہوا ہے، میری ضرورت سے زیادہ دیا ہوا ہے، نیڈ جو تھی میری اس سے زیادہ مجھے ملا ہوا ہے، تو پھر دل امیر ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں نا. ان 10 دنوں میں دعا کریں کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اینڈ اور کیا live in the present. آج ابھی. Don't talk about tomorrow as if it is promised. آپ کو نہیں پتا کہ کل ہے کہ نہیں، یہ اگلا آنے والا وقت ہے کہ نہیں. اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں کمپیریزن میں یا ڈپریشن میں یا انزائٹی میں. اپنی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا، یہ بہت ضروری چیز ہے. اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں؟ مطمئن دل، مطمئن نفس. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ یہ مجھے آواز آئے میری موت کے وقت. مجھے تو کل کا نہیں پتا، مجھے تو آج کا ابھی کا پتا ہے. میں نے ابھی شکر گزار ہونا ہے. اور ابھی جب ہم شکر گزار ہوں گے تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اچھا کر دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے. مانگنے سے کوئی منع نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، لیکن جب جو چیز آئی ہوتی ہے سر پہ اس پر تسلی رکھیں کہ ہو سکتا ہے وہ جنت کا ٹکٹ ہو. یہ بات ہے. مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ بادشاہ ہے، مالک الملیک ہے، لیکن اللہ سے ناراضگی نہیں کرنی ہوتی. دوسروں کو دیکھ کر کمپیریزن نہیں کرنا ہوتا. تکلیف میں، پین میں نہ رہی ساری زندگی. اور یہ نہ سمجھے کہ آپ نے 70-80 سال جینا. ہمیں نہیں پتا، زندگی کی کنفرمیشن ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اسٹامپ پیپر نہیں ہے. وہ تھا نا ایک استاد، تو انہوں نے سنا کہ ان کے شاگرد جو تھے مسجد میں، مدرسہ تھا اور شاگرد آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو ایک کہتا ہے تم اذان دو، دوسرا کہتا ہے تم اذان دو. تو جو پہلا والا ہے وہ کہتا ہے اچھا اگر تم یہ وعدہ کرو کہ کل تم اذان دو گے تو پھر آج میں اذان دیتا ہوں. تو ٹیچر نے اسٹیپ ان کیا اور اس نے کہا آپ اس سے ایک کنفرمیشن کیسے لے سکتے ہو کہ یہ کل اذان دے گا، جبکہ اس کو خود اپنی زندگی کا نہیں پتا کہ کل یہ ہوگا بھی یا نہیں. یہ وعدہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ سو وی ڈونٹ نو اف ٹمورو کمز. ہم کو نہیں پتا. اور یہ حقیقت ہے، یہ سچی بات ہے. یہ اپنے دل میں بٹھا لیں. ہمیں تو ابھی ایک لمحے کا بھی نہیں پتا. ایک سیکنڈ میں بندہ ہاتھ سے چلا جاتا ہے، صحیح سلامت ہاتھوں میں سے نکل جاتا ہے، اس کا ٹائم آ جاتا ہے. تو ایٹ لیسٹ یہ جو ہے، یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہم انی اسألک برد العیش بعد الموت. موت کے بعد کی زندگی جو ہے اس میں ٹھنڈک چاہیے، اس میں سکون چاہیے، اس میں اطمینان چاہیے. وہ بڑا لمبا راستہ ہے، اس کے درجات چاہیے. اور اس کے لیے میرا دل غنی ہو اس دنیا کی چیزوں سے.
اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نعمت مانگے لیکن شکر گزاری کے بعد اپنی نعمتوں کو گنے، اپنی نعمتوں کو گنے، دوسروں کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھتا رہے۔ وہ ہوتا ہے نا جب کچھ لوگ نا مانگنے میں بڑے تیز ہوتے ہیں، ان کو ہر چیز میں دوسروں سے مانگنا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے حوالے ان کو کر دیتا ہے۔ لیکن جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں اور اپنی جو چیز ان کے پاس ہوتی ہے اس پہ قناعت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو اور بھی دے دیتا ہے۔ اور اللہ مالک الملیک ہے اور بندے فقیر ہیں، جن کو ملا ہوا ہے وہ بھی فقیر ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کو بھی اللہ نے دیا ہوا ہے، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی فقیر ہیں، ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ باذن اللہ یہاں پر ہم رکیں گے اور آپ سے لیں گے۔ ادھر ایک دعا بھی ہے نا، اللہم قننی بما رزقتنی، ایسے کر کے وخلف علی کل غائبۃ لی بخیر۔ میرے اس وقت میری پاس دعا کی بک نہیں ہے، اتنی پیاری دعا ہے یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے قناعت دے جو کچھ میرے پاس ہے، اور وہ جو میرے سے چلا گیا ہے اس سے بہتر چیز مجھے دے دے، جو مجھ سے غائب ہوئی ہے چیز اس سے بہتر چیز پلٹا کے میرے پاس لے آ۔ تو قناعت والی دعائیں جو ہے نا وہ بھی مانگیے گا۔ جیسے اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی ہاں بخیر۔ وبارک لی فی، گروپ میں بالکل سینڈ کر دیتی بہت ہوں۔ پیاری دعا۔ ہاں یہ سینڈ کر دینا، بہت میم جب پیاری دعا ہے۔ آپ پڑھتی ہیں ٹھیک نا، سے جب آپ کے بیٹے جا رہے ہوتے ہیں، جو دعا آپ پڑھتی ہیں وہ بھی کائنڈلی گروپ میں بھیج دیجیے گا، وہ بھی ایک ممبر پوچھ رہی ہیں۔ ہاں ضرور، میں ضرور بھیجوں گی، وہ بہت پیاری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر سے اور شیطان سے اور ایسے سب چیزوں سے محفوظ رکھے۔ میں بھیجتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کو پڑھ کے بھی بتا دوں گی انشاءاللہ۔